बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 4 जून है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था और मुलाकात नहीं करवाई गई और नाके पर उन तमाम लोगों को रोक लिया गया जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। ये वीडियो आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या हुआ, और फिर इमरान खान के 7 मुकदमात में जमानत का ही मामला, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। नवाज नहीं बनूंगा, कप्तान को ऑफर देने वालों को पैगाम, ये खबर किसने दी है, और पाकिस्तान के सहाफ़ी इमरान खान को दी जाने वाली ऑफर्स के हवाले से क्या बता रहे हैं अपने कॉलम्स में, ये भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तारीखी धांधली पकड़ी गई, 6 इंतहाई अहम सबूत, और पाकिस्तान में ये जो इंतखाबात हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इसमें मुख्तलिफ जो सर्वेज आ रहे हैं वो हमें क्या बताते हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, इंसार अब्बासी की फॉर्म 47 पर 10 नंबर सहाफत, और ईरान ने ट्रंप की कमर तोड़ दी। दोस्तों, अमेरिका में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और अब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करना शायद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अब नहीं रहा। ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में, लेकिन आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है प्रोग्राम के शुरू में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इसे हम जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान के 7 मुकदमात में जमानत का ये मामला था, और 7 मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी का मामला रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के बायस समात नहीं हो सकी। जज हैं जी अमजद अली शाह साहब, और उन्हें समात 18 जून तक मुलतवी कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान के पार्लिमान को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, डॉक्टर्स को इमरान खान को झुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान टूटा नहीं, ना ही झुका। दोस्तों, जब इन्हें 3 वर्षों में ये यकीन हो गया कि हम इमरान खान को नवाज शरीफ नहीं बना सकते, तो फिर इन्होंने पाकिस्तान के आइन के अंदर तरमीम करके निज़ाम को अपने हाथ में लेने की तैयारी की। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, और जजेस को अपने कंट्रोल में कर लिया। वो जजेस जो खतूत लिखकर काजी के ज़मीर को झंझोड़ते रहे, उन्हें रास्ते से हटाया गया। पाकिस्तान के तमाम अदालती महाज के ऊपर जितने भी गयूर जजेस थे, गैरतमंद जजेस थे, उनको अपने हाथ में किया या रास्ते से हटा दिया। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जजेस मिलकर इमरान खान के इस मुकदमे में पार्टी बनकर ताकतवरों का साथ दे रहे हैं। इसीलिए ये 18 जून और फिर इसके बाद अपील पर अब बात होगी। सज़ा मुअत्तली का मामला हम नहीं देखेंगे, फिर तरमीम जो बार बार की जाती हैं, और फिर आईनी अदालत को जो इख्तियारात दे दिए गए अपील के ऊपर। दोस्तों, ये तमाम हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में रखने की बार बार तैयारी की जाती है। दोस्तों, जहां पर अदालती महाज और पार्लिमान को कंट्रोल किया गया, तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, वहीं पर एक महाज था सहाफत का। अब सहाफ़ियों के जरिए नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि फॉर्म 47 की कोई हकीकत नहीं है, और यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक बयानिया था। दोस्तों, आज इंसार अब्बासी ने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल के अंदर कितनी गलतियां हैं और कितने झूठ बोले गए, और फॉर्म 47 के ऊपर 10 नंबर सहाफत को आपके सामने बेनकाब करेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले एक और आर्टिकल हामिद मीर साहब ने लिखा अपने कॉलम के अंदर। वो ये कहते हैं कि 2019 में नवाज शरीफ एक खामोश समझौते के तहत अपने देश से बाहर भेज दिए गए, लेकिन 2026 में इमरान खान ऐसा कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मुझे तहरीक इंसाफ के कई सरकर्दा रहनुमा कह चुके कि खान साहब अगर थोड़ी सी लचक दिखाएं तो कम से कम हम उन्हें जेल से निकाल लेंगे। जब मैं पूछता हूं कि खान साहब लचक क्यों नहीं दिखाते, तो कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते। दोस्तों, अगर आप पिछले 7 माह की स्टेटमेंट जो अलीमा खान ने बार बार दोहराई हैं, और जो इनकी मुलाकातें इमरान खान से होती रही, और जो पैगाम बाहर आए, वो बड़े वाजे थे कि मैं किसी भी वक्त के फिरौन के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जेल में 1000 साल जिंदगी गुजार लूंगा, कैद काट लूंगा, लेकिन मैं कभी भी इस निज़ाम के आगे समझौता नहीं करूंगा, ना सर झुकाऊंगा। पाकिस्तान में खान साहब ये बार बार कह चुके, अपने उन तमाम वेल विशर्स को, उन तमाम लोगों को जो डील लेकर जाते रहे, उनको ये बताया कि आज़ादी या मौत सिर्फ एक फैसला है। इमरान खान जिंदगी के उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत मिले ना मिले, पाकिस्तान में उन्हें आज़ादी मिले या ना मिले, लेकिन वो कभी भी निज़ाम के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। अब ये जो नवाज शरीफ बनना या जरदारी बनना, देखें, इस सज़ा से पहले भी इमरान खान ने इसी किस्म का पाकिस्तान की आवाम को पैगाम दिया, और उन ताकतवरों को और जिन लोगों के बारे में ये बात कही जा रही है उनको भी ये पैगाम दिया। इमरान खान ने कभी भी पार्लिमान के फ्लोर पर इनसे हाथ नहीं मिलाया। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी ना कि मैं चोर डाकुओं के साथ जाकर क्यों बैठूं,
اور دوستوں میں آپ کو نا ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. حامد میر صاحب تو آج یو ٹرن لے کر صحافت کر رہے ہیں نا, عمران خان کے حق میں بولتے ہیں. اس سے پہلے یہ عمران خان کے حق میں نہیں بولے. آج انہیں صحافت یاد آ گئی, آج انہیں عمران خان یاد آ گئے. اس سے پہلے عمران خان کے خلاف انہوں نے بھی محاذ کریٹ کیے اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ ہمیشہ عمران خان کے خلاف بولتے رہے. آج یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ریٹنگ کا مسئلہ ہے. اگر یہ عمران خان کے حق میں بات نہیں کریں گے تو لوگ ان کی صحافت کو قبول نہیں کریں گے. جب ان کے اوپر ظلم ہوا, جب ان کے پروگرام کو بند کر دیا گیا, تو انہیں یاد آیا کہ عمران خان ٹھیک ہے. اب یہ جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان کو اگر اقتدار پیارا ہوتا, میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی بات ماضی کی نہیں آپ کے سامنے رکھوں گا, صرف یہ 8 فروری 2024 کے انتخاب کے نتائج کو آپ دیکھ لیں. آپشن تھا کہ نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جو بچہ جمہورہ آج کل بہت زیادہ آپ کو بولتا اور بدتمیزی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ حکومت بنا لے. اور جاتے جاتے راہداری میں اس سے سوال بھی ہوا کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ حکومت بنائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں بنانا چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے. چونکہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنائی تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انہی کے ساتھ حکومت بنائیں گے. یہ الگ معاملہ ہے کہ خان صاحب نے ان دونوں کو کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے دونوں کے ساتھ حکومت ہی بناؤں گا. بہت آسان تھا نا عمران خان کے لیے حکومت بنا کر اپنے کیسز ختم کرواتا. 25ویں ترمیم, یہ 26ویں, 27ویں, اب 28ویں کی بات ہے, 29ویں کی بات شروع ہو گئی. تو نظام بہت آسانی سے عمران خان کے ہاتھ میں آ سکتا تھا. اگر وہ زرداری ہوتے, اگر وہ نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے. تو حامد میر صاحب کو جو یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عمران خان, نواز شریف یا زرداری صاحب نہیں بننا چاہتے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں فائدہ حاصل نہیں کیا, تو وہ آخرکار کیوں اپنی قید کے دوران کیوں فائدہ حاصل کریں گے. عمران خان کی سیاست جہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے وہ قربانی کی سیاست ہے, وہ پاکستان کی عوام کے لیے سیاست ہے. اور دوسری طرف دوستو, بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ اب وہ بات نہیں کر رہے. عمران خان اب کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے, اور یہ بڑا واضح پیغام ہے, کیونکہ وہ قربانی دے رہے ہیں اور اگلے 3 سال یا 30 سال بھی ان کو جیل میں رہنا پڑے, وہ کبھی بھی ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. آج آپ دیکھ لیں نواز شریف جب جا کر کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا, تو لچارگی بیچارگی اس کے چہرے پر ہے. اور پاکستان مسلم یونین کچھ نہیں کر سکتی ماں سوائے اس کے کہ ان کی باتوں کو صرف سنا جائے اور اس کے اوپر تالیاں بجائی جائیں. اور نون لیگ کا ورکر اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آس پاس کھڑے ہو کر یہی کام کرتے ہیں کہ ہاں باؤ جی آپ کی سیاست بڑی اچھی تھی. ایک شخص جو ہارا ہوا ہے, جسے پاکستان کی عوام نے رد کر دیا, وہ جا کر لوگوں سے ووٹ کا سوال کر رہا ہے. تو نون لیگ کا جو آج حال ہوا, جو ان کے تا حیات قائد کا حال ہوا, عمران خان کبھی بھی اپنا یہ حال یا اس نظام کے ہاتھوں کمپرومائز ہو کر یہ سب کچھ نہیں کرے گا. اور پھر انہوں نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ حکومت کیسے ختم ہوگی. دیکھیں یہ حکومت ختم دیوار پہ لکھا ہوا ہے, شاید آپ پڑھ نہیں رہے. حکومت ایسے ختم ہوگی جب وہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے نا, پھر حکومت کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ کی سروس جو ہے اب درکار نہیں ہے, اور ان کو ٹھڈا مار دیا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہم مضبوط کریں گے. یہ زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی یا تو یہ راستہ ہے یا جیل کا راستہ ہے. اور اب جو سندھ سے خبر آ رہی ہے, ان کی ساری کی ساری بیوروکریسی مختلف محکموں کے اندر لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, ان کے کیسز کھولے جائیں گے, ان کو مزید ٹائٹ کیا جائے گا. اب یہ جو 10 تاریخ کی بات ہو رہی ہے نا کہ بجٹ پیش کیا جائے گا, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں یعنی بلاول زرداری اور آصف علی زرداری, انہوں نے بجٹ کے معاملے کے اوپر حکومت کو کسی قسم کی کمٹمنٹ کرنے کے حوالے سے اپنے تمام لوگوں کو بتا دیے کہ خبردار کوئی ایسی بات کی صرف ان کی بات سنو, اور کسی قسم کی ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی. یہ تمام اشارے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ حکومت کیسے ختم ہوگی, تو اس کا جواب پاکستان کے موجودہ حالات, 28ویں ترمیم ادھر سے ہوگی, بجٹ ادھر سے پاس ہوگا, اور پھر 29ویں ترمیم کی یہ تیاری جب کر لیں گے, آپ کو کہا جائے گا کہ جناب آپ کی سروسز جو ہیں وہ ہمیں درکار نہیں. انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن جماعتوں کی کمزوریوں اور بے چارگی کا مطلب ہے یہ نہیں کہ حکومتی بندوبست بالکل محفوظ ہے. اس بندوبست کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے اکنامک مینیجرز ہیں, جو نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی وزیر اعظم کو جواب دہ ہیں. وہ دراصل عالمی معاشی اداروں کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بناتے ہیں, اور عوام پر مسلسل مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن عوام کب تک صبر کریں گے؟ آنے والے بجٹ میں عوام پر مہنگائی کے بوجھ میں مزید اضافہ کیا جائے گا, اور عوامی ردعمل انتہائی شدید ہوگا. یہ تو بہانہ بنے گا نا کہ آپ کی کارکردگی صفر ہے, آپ ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئے, آپ نے کسان کا برا حال کر دیا, آپ نے تعلیم کا برا حال کر دیا, آپ نے نظام کا برا حال کر دیا, آپ پاکستان کی اکانومی دیکھیں ڈالر کہاں جا رہا ہے. یہ تو باتیں کہی جائیں گی پاکستان کی عوام کو دکھانے کے لیے, لیکن اصل مسئلہ ہے 28ویں ترمیم, 29ویں ترمیم اور تمام ترامیم کرنے کے بعد جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل شیلٹر مل جائے گا آئینی عدالتوں سے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے, پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ کی سروس جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. تو یہ ہمیں مت بتائیں کہ
حکومت کیسے ختم ہوگی؟ حکومت تو ختم ہو چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور زرداری صاحب اور ان تمام لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے نظام کے ہاتھ مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھوں سے اب مفلوج ہو رہے ہیں، اپنے پاؤں سے مفلوج ہو رہے ہیں، اب تو وہ آپ کی آنکھیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوستو، فارم 47 کا بیانیہ ناکام، اور انصار عباسی صاحب کی جو فارم 47 کے اوپر 10 نمبر صحافت ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ اور اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے مل کر۔ لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، یہ جو میں نے آنکھیں نکالنے کی بات کی ہے نا، سیاستدان نظام کے اوپر ایک آنکھوں کا کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور حلقے، جو ہماری ہسٹری ہے، کہ اگر وہ ذرا سے بھی کوشش کریں گے نا سسٹم کو ڈیریل کرنے کی، تو آپ فوری طور پر پاکستان میں عوامی عدالت سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں سب توڑ کر وہ پاکستان میں آپ کو مفلوج کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ جو ہے مضبوط کرنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فارم 47 پہ 10 نمبر صحافت۔ انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا؟ فروری 2024 کے متنازع عام انتخابات کو 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فارم 47 میں مبینہ رد و بدل کے الزامات پر مبنی زیادہ تر درخواستیں دائر کرنے کے باوجود انتخابی ٹریبونلز میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی عذرداریاں جو گئی تھیں، جن پہ آپ نے اعتراض لگایا، الیکشن کے اوپر اعتراض لگایا، کہیں پر دوبارہ سے گنتی کرنے کی درخواست گئی، ان تمام درخواستوں میں کوئی ایک بھی سکسیسفل نہیں ہو سکی۔ فافن کے اعداد و شمار کے مطابق 374 میں سے 246 درخواستوں کا فیصلہ ہو چکا، یہ تقریباً 2/3 تعداد ہے، اور حیران کن طور پر 242 درخواستیں مسترد کی جا چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے تقریباً 55% درخواستیں، یعنی 86 قومی اسمبلی اور 120 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے متعلق دائر کی، جن میں بارہا یہ موقف اختیار کیا گیا کہ فارم 47 میں عارضی مجموعی نتائج کو پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 کے نتائج سے غیر قانونی طور پر تبدیل کیا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ انصار عباسی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے خبر دے دی، جب انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، جب فورینزک ہوگا، جب ججز یہ کہیں کہ ہم فورینزک کروائیں گے، حلف دے دو، بیان حلفی جمع کرواؤ، اور لوگ بھاگ جائیں، تو عباسی صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ضرور پاکستان کی عوام کو بتائیں۔ آپ بہت اسلام کا پرچار کرتے ہیں، آپ کو سب لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر شریعت کا نظام نافذ کرے، ہماری حکومت کو جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھائے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اور تمام پاکستانیوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم شریعت کو اپنے ملک کے اندر نافذ کروانے میں، جو نظام شریعت ہے، جو اسلامی حکومت ہے، وہ لانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے پر، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ کو نوکری اتنی عزیز ہو گئی کہ آپ نے حقائق قوم سے چھپانا شروع کر دی۔ کہاں گئی وہ آبجیکٹو صحافت جو ہمیں آپ کی ان خبروں میں کہیں نظر نہیں آتی؟ حقیقت کیا ہے، ذرا سنیں۔ انصار عباسی صاحب نے یہ ہرگز نہیں بتایا کہ الیکشن کے بعد الیکشن ایکٹ بدلا گیا۔ بتاتے نا کہ الیکشن کے بعد الیکشن ایکٹ بدل کر قانون تبدیل کر دیا، کہ آپ نے کس میزان کے اوپر پرکھنا ہے۔ آپ نے نظام ایک نیا کھڑا کر دیا، عمران خان کو سزا دی گئی، اور پھر نظام بدل دیا گیا، ترمیم کر کے ججز کے پاس اختیار ڈیفرنٹ قسم کا آ گیا۔ آج تک اس ملک کے اندر جو آرمی کورٹ سے سزائیں ہوئی، 90 دن کے اندر کہا گیا تھا کہ آپ نے قوانین جو ہیں وہ بنانے، آج تک نہیں بنائے گئے، 1 سال ہو گیا ہے۔ آپ اس پہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں پر الیکشن ایکٹ بدلا گیا، حاضر ججز کی جگہ ریٹائرڈ افراد کو ٹریبونلز میں بٹھایا گیا۔ آپ ذرا جا کر لسٹ تو دیکھیں، ان ججز میں خدمت کار ججز آپ کو ملیں گے، جنہوں نے ساری عمر پاکستان مسلم لیگ نون یا سیاسی جماعتوں کی خدمت کی، وہ سارے کے سارے ججز آپ کو ملیں گے۔ جیسے طارق جہانگیری صاحب، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ فارم 45 مانگنے پر جج کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایک جعلی ڈگری، ایک ریفرنس بھیجا گیا، وہ جعلی کیس تھا، ایک جعلی ریفرنس تھا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ بیڈ روم میں کیمرے لگا دیے گئے، یہ قصور تھا ان کا سوال کرنے پر۔ انہوں نے سوال کیا کہ طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو بیان حلفی بھی جمع کروانا پڑے گا، وہ بھاگ گئے۔ دوستو، جو سب سے بڑا ظلم ہوا، عدالتوں نے کسی ایک حلقے کو کھولنے کا حکم جاری نہیں کیا۔ آپ کھول لیں، پتہ لگ جائے گا کہ فارم 47 کی حقیقت کیا ہے۔ ججز نے تکنیکی بنیادوں پر درخواستیں خارج کی، دستخط ادھر کیوں ہیں، ادھر کیوں نہیں تھے، اور اسی وجہ سے درخواستیں خارج کی گئی۔ کسی بھی دستخط کو ٹھیک نہیں کہا گیا، کوئی درخواست درست وقت پر دائر نہیں کی گئی، یہ بھی الزامات تھے۔ نواز شریف کا حلقہ، اب میں آپ کو یہ جو شب دیگ پکائی گئی، جس کا آغاز ہوتا ہے نواز شریف صاحب سے، اور پھر عالیہ حمزہ اور اون چودھری اور دیگر حلقوں میں ہوا کیا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کس طرح سے دھوکہ کیا گیا، مینڈیٹ کو کیسے چوری کیا گیا، اور انصار عباسی صاحب کی جو صحافت ہے وہ یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا حلقہ 130، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بمقابلہ نواز شریف، اوریجنل فارم 45 اور الیکشن
کمیشن کے اپلوڈ کیے گئے فارم 45 جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیے گئے، اس کے جائزے کے مطابق مجموعی طور پر 52 فارمز 45 میں تبدیلیاں کی گئی اور 16 فارم 45 نئے بنائے گئے۔ اوریجنل فارم 45 کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد 1,11,148 ووٹ لے کر 22,298 کی لیڈ سے جیتی اور فارم 47 میں ان کو 74,000 کی لیڈ سے ہروا دیا گیا۔ دیکھیں دنیا میں کہیں ہوگا؟ لگتا ہے انہیں مرنا یاد نہیں ہے۔ میں جب پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے رب کے سامنے اس دن ضرور پیش کیا جائے گا، پھر آپ نہیں بولیں گے، آپ کے یہ اعمال بولیں گے۔ یہ دیکھیں اعمال ہیں آپ کے۔ اور دوستو پولنگ سٹیشن نمبر 45 کے فارم 45 کے مطابق 538 ووٹ تھے اور اتنے ہی رہے، تاہم نواز شریف کے 304 کو جو فارم 47 میں 1,304 کر دیا گیا۔ کہاں گئی میرے بھائی آپ کی صحافت؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ یہاں بھی ووٹوں کی گنتی اور فارم 45 کی تحقیقات کی بجائے تکنیکی بنیادوں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست خارج کر دی گئی اور نواز شریف کی جیت کا نوٹیفیکیشن درست کر دیا جاتا ہے۔ ظلم یہ بھی ہوا کہ یاسمین راشد کو جیل میں رکھا گیا، اس لیے کہ کسی کی روح کو تسکین مل سکے، کسی کو چین آ سکے، کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ سکے کہ دیکھو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور دوستو مریم نواز کیس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری کو مسترد کر دیا گیا۔ جج رانا زاہد محمود نے PP 159 سے محض شرافت کی انتخابی عذرداری پر فیصلہ سنایا۔ الیکشن ٹریبونل کی جانب سے کہا گیا کہ عذرداری میں الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144(1)44 کو پورا نہیں کیا گیا۔ انتخابی عذرداری کے ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا نہیں ہوا یہ الگ معاملہ ہے، کیونکہ آپ کے دستخط ٹھیک نہیں ہے، اس پیج پہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں، لہٰذا ہم یہ جو حکومت ہے وہ مریم نواز کے حوالے کریں۔ یہی مطلب تھا نا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بیان حلفی میں اوتھ کمشنر کے تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام نہیں اور انتخابی عذرداری کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ 117 علیم خان کا حلقہ NA 117 لاہور سے جیتنے والے وفاقی وزیر علیم خان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی۔ ٹریبونل نے الیکشن پٹیشن ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ ٹریبونل نے علیم خان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو درست قرار دے دیا اور کہا گیا کہ الیکشن پٹیشن اوتھ کمشنر کی تصدیق کے بغیر دائر کی گئی اور اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹریبونل نے آزاد امیدوار علی اعجاز کی انتخابی عذرداری پر سماعت کی۔ اب آ جاتے ہیں NA 65 گجرات۔ اچھا میں نے نا یہ مختلف کیسز جو موٹے موٹے بڑے بڑے کیسز تھے میں نے اس لیے نکالیں تاکہ آپ کو یاد کروایا جا سکے کہ ہمارا بھائی انصار عباسی کس قسم کی صحافت کر رہا ہے۔ NA 65 گجرات الیکشن ٹریبونل نے ایئر چیف کے بھائی NA 65 گجرات سے رکن قومی اسمبلی نصیر صدو کے خلاف انتخابی عذرداری کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس ریٹائرڈ محمود مقبول باجوہ نے سعید وجاہت حسین شاہ کی درخواست پر سماعت کی۔ کہا کہ درخواست میں درخواست گزار نے دستخط نہیں کیے۔ بیان حلفی کی مکمل تعداد صاف جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگائی گئی۔ اب دیکھیں یہ اگلا جو حلقہ ہے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے شوہر سمیع اللہ خان کا حلقہ۔ عظمیٰ بخاری کے شوہر سمیع اللہ خان کے خلاف انتخابی عذرداری کا تحریری درخواست کا فیصلہ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ سرٹیفکیٹ میں یہ نہیں لکھا کہ اوتھ کمشنر امیدوار کو جانتا تھا یا کسی نے اس کو متعارف کروایا۔ درخواست الیکشن ایکٹ کے مطابق دائر نہیں کی گئی اور ٹریبونل نے درخواست قانون کے مطابق دائر نہ ہونے پر خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یاسر گیلانی نے سمیع اللہ خان کی کامیابی کو ٹریبونل میں چیلنج کیا۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ NA 126 مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر کی NA 126 سے کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری کی ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی گئی۔ ٹریبونل نے MNA سیف الملوک کھوکھر کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو درست قرار دیا۔ پھر آ جاتے تیمور جھگڑا کیس۔ سابق صوبائی وزیر تیمور جھگڑا کی الیکشن دھاندلی سے متعلق درخواست کو ٹریبونل نے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ریٹائرڈ جج لال جان خٹک نے فیصلہ دیا کہ دلائل سنے بغیر درخواست میں نقائص کی بنیاد پر PK 79 کی انتخابی پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب آئے تھے حمزہ شہباز کے حلقے کے اوپر، علی حمزہ سے ان کا مقابلہ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن ٹریبونل کو تبدیل کیا جائے اور ان کی انتخابی عذرداری کی سماعت حاضر سروس جج کے ٹریبونل میں بھیجی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود جج حمزہ شہباز کے وکیل اور ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن نتائج مانگنے کو تیار نہیں۔ اب میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں یہ کیس تھا کیا۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ اگلی سماعت کے اوپر فارم 45 اپنے لے کر آ جائیں۔ جو ان کے وکیل تھے وہ پیش ہوئے، علی حمزہ کے مخالف حمزہ شہباز، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے، اور مین وائل ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونلز کے اندر لا کر انہوں نے بٹھا دیا۔ تو باسی صاحب جاگ رہے ہیں نا، آپ کی صحافت میں ہمیں یہ رنگ نظر نہیں آیا۔ پھر پتن کی مختلف رپورٹس میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جبر اور فراڈ کے 64 نئے طریقوں کی نشاندہی کی گئی۔
جو پولنگ سے پہلے، دوران اور بعد میں استعمال کیے گئے۔ لاہور کے کئی قومی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 80% سے زیادہ رہا اور بعض جبکہ 100% سے بھی تجاوز کر گیا، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس انہی پولنگ اسٹیشنز پر صوبائی نشستوں کا جو ایوریج ٹرن آؤٹ صرف 40% کے قریب رہا اور یہ رجحان پنجاب اور کراچی میں زیادہ نمایاں تھا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود 50 سے زائد مخصوص نشستیں خالی رہی۔ یہ بھی بڑی دھاندلی تھی، یعنی قاضی یہ دھاندلی کر کے گیا۔ دوستو، پتن کے ایک اندازے کے مطابق جنہوں نے اسٹیمیٹ لگایا اپنے ایک پوری جو تحقیقاتی جو ایک رپورٹ تھی کہ فارم 47 میں 20 سے 30 لاکھ جعلی ووٹ شامل کیے گئے۔ 30 ایسی نشستیں تھیں جہاں جیت کا فرق مسترد شدہ ووٹوں سے کم تھا۔ ان میں سے 17 نشستیں مسلم لیگ نون نے اور 6 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی۔ پتن آرڈر رپورٹ میں یعنی این اے 130 لاہور پتن، یہ جو لاہور کا جو حلقہ ہے این اے 130 کو پنجاب کی 2002 کے بعد بدترین دھاندلی کا حلقہ قرار دیا۔ 82 فارم 45 میں اوسط ٹرن آؤٹ 86% تھا، جبکہ انہی پولنگ اسٹیشنز پر صوبائی نشستوں کا ٹرن آؤٹ صرف 41% یعنی 45% کا فرق تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ گئے، آپ کو 2 پرچیاں ملتی ہیں، صوبائی اور قومی کی، یعنی صوبائی کے اوپر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہو یا وائس ورسا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 36 دیگر مشترک پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو کمبائنڈ پولنگ اسٹیشنز تھے، قومی ٹرن آؤٹ 90 سے 99%، جبکہ صوبائی 40% سے کم تھا۔ فارم 47 کی خامیاں اگر آپ دیکھیں نا، 78% فارم 47 متعدد خامیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کئی حلقوں میں فارم 45 کے بغیر ہی فاتح قرار دے دیا گیا۔ پتن پر حکومتی کارروائی اور یہ رپورٹیں جاری کرنے کے بعد حکومت نے پتن کے قومی کوارڈینیٹر سرور باری کی رہائش گاہ پر اسلام آباد میں اور ملتان کے اندر ان کے دفاتر سیل کر دیے۔ پتن کا موقف یہ تھا کہ یہ کارروائی الیکشن دھاندلی بے نقاب کرنے کی انہیں سزا کے طور پر دی جا رہی ہے، اور ہمارے عباسی صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ان کا بیانی ہے فارم 47 والا وہ ختم ہو گیا۔ یہ فارم 47 والا بیانی ختم ہوا، کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دوستو اس کے اوپر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے۔ اور صاحب کو خبر یہ بھی دے دیں کہ بلاول نے ایم این ایس کو ایک پیغام بھیج دیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ سیکرٹ جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ حکومت سے جو لوگ بھی بجٹ کے اوپر اس وقت کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، آپ نے کسی قسم کی کوئی یقین دہانی اور کمٹمنٹ نہیں کرنی۔ اور مصدقہ ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے پارٹی کے ان سینئر رہنماؤں کو جو وفاقی بجٹ سے متعلق حکومت سے رابطوں میں ہیں، انہیں بجٹ سے متعلق کسی بھی معاملے پر پیش رفت کرنے کی، کسی قسم کی یقین دہانی کرانے اور کسی حکومتی وعدے پر یقین کرنے کے حوالے سے روک دیا ہے۔ دوستو، نون لیگ کی بہت ہی اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کو بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور اعلامیہ یہ جاری ہوا کہ پیپلز پارٹی بجٹ سے مطمئن ہے۔ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ بلاول نے یہ تمام باتیں کر دی ہیں شروع، اور کیونکہ رانا صاحب نے پھر اس کا ایک جواب بھی دیا اور کہا کہ پھر این ایف سی سے گلگت اور کشمیر کو فنڈز، سارا کچھ این ایف سی سے ہوگا، گلگت بلتستان میں تقریر کرنے سے فنڈز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو جو تانا ہمیں دے رہے ہیں تو کیا کراچی میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ بی آئی ایس پی میں پنجاب کی حد تک کرپشن ہے، ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ ہمیشہ سے رانا صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اسے چیک کریں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بہت ساری انڈسکرپنسیز ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ اسکولوں کو نہیں چھوڑا، یہ اسکولوں کے پیسے کھا گئے، وظیفے کھا گئے بچوں کے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بھینسیں آپ کو اسکولوں میں ملیں گی لیکن بچے نہیں ملیں گے، اساتذہ نہیں ملیں گے۔ بہت سارے ایسے ہیں۔ پاکستان کے قومی اداروں کا بیڑا غرق کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ ہاتھ رہا، اور جتنے ادارے آپ پی آئی کو دیکھ لیں، چھوٹے سے ہم بڑے ہو گئے سنتے سنتے کہ اسٹیل مل جو ہے بند پڑی ہے، اسٹیل مل کا مسئلہ حل ہوگا، اسٹیل مل جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی، یہ باتیں آپ سنتے ہیں نا، کیا بنا اسٹیل مل کا؟ پی آئی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، کسی ایک ادارے کا، کراچی کا آپ حال دیکھ لیں، دا مومنٹ یو انٹر ان کراچی آن ٹرین، آپ اگر کبھی سفر کریں نا کراچی کا، تو جس طرح ہی آپ کراچی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ جو دونوں طرف کچی آبادی اور جو حالات ہیں، کوڑے کا ڈھیر، وہ ٹرین گزرتی ہے کوڑے کے ڈھیر کے اندر سے، اور وہی کہتے ہیں کہ جناب ہم کراچی بنا کر چھوڑیں گے، تو بنا کر چھوڑے نا پھر۔ لیکن صرف یہ تقریریں ہیں۔ آج خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ ہنزا کو لاہور بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں ووٹ دینا ہے، آپ نے اگر ہنزا کو کراچی بنانا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، تو 5 سال کی حکومت ہمیں دینی پڑے گی۔ پہلے بھی تو آپ کی حکومت تھی، حفیظ الرحمان کو پہلی دفعہ تو میدان میں نہیں اتارا۔ اس ملک کے اندر آپ کی جماعت 3 دفعہ کی مرکز میں حکومت بنا چکی ہے، 2 دفعہ شہباز شریف، 5 دفعہ آپ کو مرکز میں حکومت ملی، لیکن ہنزا نہ لاہور بن سکا نہ کراچی بن سکا۔ ہنزا سر جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں،
اور ان وعدوں کی بنیاد پر مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں ووٹ دیں. اور دوستوں گلگت بلتستان کے حوالے سے مختلف سرویز آپ کے سامنے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہمارا, اس طرح کے سرویز آ رہے ہیں. اور پھر پی ٹی آئی اوبیسلی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, دیکھا جائے. مرکز کے اندر جو حکومت ہے وہ اپنے لیے 6,000 کے قریب پولیس آفیشلز کو بھیج رہی ہے, اپنا پورا عملہ انہوں نے لگا دیا اور وہ پوری تیاری کر رہے ہیں مرکز میں جو لوگ ہیں وہ حکومت بنا سکے مسلم لیگ نون. تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ اگر مقابلہ کرنے جوگے ہوتے تو یہ حالات کو اس طرح سے اپنے کنٹرول میں کر کے الیکشن نہ کرواتے. اور دوستوں یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپ سسٹم کے اوپر اعتبار ہی نہیں کر رہے. ایک سسٹم ہے ڈیموکریسی, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ آئیں گے وعدے کریں گے, ہر 5 سال کے بعد گلگت بلتستان کے اندر میلہ لگتا ہے اور میدان سے لوگ آتے ہیں. وہاں پہ نا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے میدان سے لوگ آئے ہیں اور پہاڑ والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اس طرح کی ایک جنرل پرسیپشن پائی جاتی ہے. 5 سال کے بعد نعرے لگتے ہیں. تو خرم دستگیر ہو یا کوئی اور, یقیناً ووٹ کا یہ جو پورا ایک سسٹم ہے لوگ اس سے اکتا چکے ہیں. اور دیکھیں یہی سب سے خطرناک بات ہے کہ جب آپ سسٹم سے اکتا جائیں, آپ کہیں کہ جناب جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہی کرتے ہیں, تو اس سسٹم کی اور ڈیموکریسی کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی ڈیموکریسی کی سب سے بڑی اگر کہا جائے نا موت ہے, جب لوگوں کا سسٹم سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہمیں گلگت بلتستان کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو کیوں اجازت نہیں مل رہی, اور لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ یار اس الیکشن کے اندر ہم حصہ نہیں لیں گے. جو کر سکتے ہیں وہ سڑک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ ہر ریلی میں آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوستوں ایک اور ظلم یہ ہوا ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور شہباز شریف حکومت نے عمران خان دور حکومت میں قائم کیے گئے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بند کرنے کی منظوری دے دی. اس ادارے کو بنانے کا مقصد ملک بھر میں کم آمدنی والے افراد کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کو فروغ دینا تھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عمران خان دور میں ہزاروں رہائشی یونٹس مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر تعمیر کیے گئے, مگر اپریل 2022 کے بعد حکومت جانے کے بعد کام مکمل طور پہ رک گیا. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نجی کمرشل بینکس نے جون 2022 تک ہاؤسنگ فنانس کے لیے 120 ارب کے قرضے بھی جاری کیے, جو ایک تاریخی پیش رفت تھی. تاہم یہ پروگرام نگران حکومت کے دوران معطل کر دیا گیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا بنے گا ان گھروں کا, لیکن سرکار کا یہ ایک فیصلہ ہے جو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اور دوستوں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دشمن اس ناکامی کا ازالہ ہائبرڈ جنگ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. دشمن عوام کی استقامت کو کمزور کرنا اور ملک کے عہدیداروں میں غلط اندازے پیدا کرنا چاہتا ہے. دشمن کو ایران کی مسلح افواج کے ساتھ محاذرائی میں شکست اور گہری ذلت کا سامنا کرنا پڑا. عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اور امریکہ تبادلے کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں. اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن اس کا جواب دے گا. امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا ہے کہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کریں گے, اور اگر ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا امریکنز کو تو یقیناً اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن ایک پراکسی وار ایران کے اوپر شاید مسلط کر دی جائے. اور دوستوں کویت اور بحرین کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس کی وجہ جزیرہ قشم کے اوپر حملہ کرنا تھا, اور ایران نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا. اور ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر لبنان کے اندر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک مشکل ہوگی, اور اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے, چونکہ وہ حملے جو اس وقت روک دیے گئے یہ حملے دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں اور پھر آپ ان کے حوالے سے کچھ کر نہیں سکیں گے. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں, ایرانی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے. ایرانی عسکری عہدیدار نے کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا, اور تفصیلات کے مطابق ایرانی پاسان انقلاب کے ڈرون کی جانب سے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہوئے اس حوالے سے سامنے آنے والی ویڈیو کو من گھڑت اور سٹیج قرار دیا. عہدیدار کے مطابق اس حوالے سے جاری کی گئی یہ ویڈیو دراصل نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے اور ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, اور ایروسپیس فورس نے رات کے وقت کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا تھا, جبکہ یہ ویڈیو دن کی روشنی میں بنائی گئی, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. آپ ریکمنڈ سے ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک خبر یہ بھی دے دوں چونکہ میرے سامنے آ گئی ہے, امپورٹنٹ خبر ہے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو دوبارہ شروع نہیں کر سکے گا چونکہ ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے, اور ایران کے خلاف جنگی کارروائی امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر اب نہیں ہو سکی. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.